बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 20 जनवरी 2025 को अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार संभालने के बाद चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ अनफोल्ड हो रही हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से। और अब से थोड़ी देर कबल इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इमरान खान के सबसे बड़े दुश्मन को सबसे बड़ा झटका रजीम चेंज ऑपरेशन का किरदार डोनाल्ड ट्रंप ने रगड़ दिया। जी हां, और कल का दिन भी अहम तरीन, जब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज मंसूर अली शाह साहब की जानिब से भी सिस्टम को एक बड़ा डंडा दिया जाएगा। इसकी तफसीलात भी रखते हैं जनाब आपके सामने। पहले जनाब अमेरिका से आई ये खबर, याद होगा मावन अमरीकी वजीर खारजा डोनाल्ड लू का नाम आपको, जिनके मुतल्लिक इस वक्त माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि वो अपने ओहदे की मुद्दत मुकम्मल होने पर सुबकदोश हुए हैं। लेकिन असल खबर क्या है, अमरीकी सफारत खाने के ज़राए का क्या दावा है, इस्लामाबाद के सफारती हल्के क्या दावा कर रहे हैं, अमरीका से आने वाली खबर कुछ और ही बता रही है। जी हाँ, डोनाल्ड लू जो कि जनूबी और वस्त एशियाई अमूर के लिए मावन वजीर खारजा थे जनाब अमेरिका के अंदर, साबिक अमरीकी इंतज़ामिया के, और उनका दौर पाकिस्तान के लिए बड़ा हंगामा खेज रहा। अमरीकी महकमा खारजा बड़ी खामोशी के साथ इसकी तस्दीक कर रहा है कि मावन वजीर खारजा डोनाल्ड लू को घर भिजवा दिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फतह इसे गर्दाना जा रहा है और हुकूमत इसे मामूल की तब्दीली करार दे रही है। लेकिन असल खबर यह है कि जनाब सियासी तूफ़ान उनके दौर के अंदर बरपा हुआ और ये जो अमरीकी सफारतकार हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उनके हवाले से बता चुके पाकिस्तानी कौम को कि मुल्क की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट और इस्लामाबाद में जो मौजूदा सियासी सेटअप है उस पर मुश्तमिल सियासी तूफ़ान की ये ज़रबुल मसल हैं। इन्हीं के ज़रिए सब कुछ किया गया और अब महकमा खारजा की, अमरीकी महकमा खारजा की वेबसाइट हमें यह बता रही है कि डोनाल्ड लू साहब घर चले गए हैं। 15 सितंबर 2021 को उनकी तकर्री हुई थी और पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात की निगरानी करने वाले ब्यूरो की वो सरबराही कर रहे थे। जैसा कि नज़र आ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के बाद, आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं 26 जनवरी है, 6 दिन भी अभी मुकम्मल नहीं हुए अमरीकी वक्त के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को इक़्तिदार संभाले हुए। लेकिन बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ, और ये सबसे बड़ी और अहम तरीन तब्दीली है पाकिस्तान के सफारती महाज के हवाले से, क्योंकि मार्च 2022 में डोनाल्ड लू के गिर जो तूफ़ान था, सियासी तूफ़ान, वो शिद्दत इख्तियार कर गया जब इमरान खान की जानिब से पाकिस्तानी अवाम को ये बताया गया कि अमेरिका इमरान खान को इक़्तिदार से हटाने के लिए गैर मुल्की साजिश कर रहा है। इमरान खान ने ख़ास तौर पर डोनाल्ड लू की तरफ इशारा करते हुए पाकिस्तानी अवाम को यह बताया था कि वो उनकी हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों में मसरूफ़ थे। उन्होंने डोनाल्ड लू और अमेरिका में पाकिस्तान के उस वक्त के सफ़ीर असद मजीद के दरमियान होने वाली बातचीत को अमेरिकी मुदाखलत के सबूत के तौर पर पेश किया था। ये बैकग्राउंड मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि मामले की नोयत, मामले की संजीदगी को अच्छी तरह से आप समझ सकें और इस बड़ी तब्दीली के असरात आगे चलकर पाकिस्तान में इमरान खान की रहाई, इमरान खान की वापसी पर क्या पढ़ने जा रहे हैं, वो भी मामला सही तरीके से हम समझने के काबिल हो सकें। और वो जो बातचीत थी उसको साइफर का नाम दिया जाता है और सफ़ीर असद मजीद की जानिब से इस्लामाबाद भेजे गए एक सफारती केबल में तफसील बयान की गई थी कि किस तरह से डोनाल्ड लू ने उन्हें कहा था कि अगर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो आपके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, और अगर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होती तो फिर आपके साथ जो ताल्लुकात हैं वो आपको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। इमरान खान ने पाकिस्तानी सियासत में ये जो अमेरिका की गैर मुल्की मुदाखलत के हवाले से जो इमरान खान का बयानिया था, ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम ने इसे कबूल किया बल्कि बैनुल अक़वामी मीडिया में भी इसके ऊपर बात हुई। और केबल के अंदर क्योंकि डोनाल्ड लू और असद मजीद के दरमियान मुलाकात का जिक्र था
اور جس میں عمران خان نے یہ کہا تھا کہ ان کی برطرفی کی امریکی کوششوں کا انکشاف جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اس وقت امریکہ میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے ڈونلڈ لو کے استعفے کا مطالبہ بھی شروع کر دیا تھا، کیونکہ ان پر عمران خان کو ہٹانے کے تنازع کی قیادت کرنے کا الزام تھا۔ اور پھر امریکہ میں پاکستان تحریک انصاف کی ریلیوں کے اندر بھی امریکی حکومت پر اس کا سیاسی دباؤ بڑھ گیا تھا، اور جو بائیڈن انتظامیہ ہے وہ جناب انہوں نے اس کی تردید کی تھی، اسے بے بنیاد قرار دیا تھا۔ لیکن اب پاکستان تحریک انصاف اس کو ایک بہت بڑی علامتی فتح کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ امریکی میڈیا کی رپورٹس جناب بتا رہی ہیں کہ کئی دیگر اہم ترین عہدیداروں کو بھی نئی ٹرمپ انتظامیہ آگے چل کر نائب اور معاون سیکرٹریز کئی سارے جو بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ تھے، موجودہ منتخب حکومت کی بیکنگ کر رہے تھے، ان کو اس بات کا اشارہ کر دیا ہے کہ جناب آپ جا سکتے ہیں گھر، اور آگے چل کر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کیا سیاسی مقاصد ہیں پاکستان کے اندر بھی، کیا ان کی تیاریاں ہیں، اس پر آگے چل کر جو ہے وہ عمل درآمد کیا جائے گا۔ اور یہ جو ڈونلڈ لو کا دور ہے، یہ ممکنہ طور پر اس بڑے سیاسی ڈرامے کے لیے اہم ترین باب کے طور پر ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ سائفر گیٹ اسے کہا جاتا ہے، متنازع کیبل، جس میں پاکستان کی سیاست میں امریکی مداخلت کو پہلی بار باقاعدہ طور پر دستاویزی شکل دی گئی تھی۔ یہ لمبا چوڑا بیک گراؤنڈ میں نے کسی وجہ سے آپ کے سامنے رکھا، کیونکہ اچھی خبروں کی تلاش رہتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے اور عمران خان کے حوالے سے، اور یہ بڑی اور اچھی خبر ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے، اور یقینی طور پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا فیصلہ ہے، یہ یقینی طور پر ایک بڑا سیاسی سرپرائز ہے، اور یہ پاکستان کی منتخب حکومت کے لیے، طاقتور حلقوں کے لیے ایک بڑا جھٹکا بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے اندر، معاملات کیا رخ اختیار کریں گے، یہ ان کا ایک فیصلہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور خاص طور پر اتنے بڑے لیول کے اندر امریکی انتظامیہ میں سفارتی محاذ پر تبدیلی پاکستان کے لحاظ سے انتہائی اہم قرار دی جا رہی ہے، ایک ایسے ماحول کے اندر کہ جب عمران خان کی جانب سے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، پنجاب اور خیبر پختونخوا سمیت پورے پاکستان کے اندر عمران خان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر اہم ترین عہدوں پر بڑی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ عمران خان کا پلان بی قرار دیا جا رہا ہے اسے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان رمضان کی آمد سے پہلے 8 فروری سے جو ایک بار پھر جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ دعوت دی جائے گی، اور ایسے امور جہاں پر جو ہے ایک یکساں اور جو مشترکہ موقف ہے، ایک سا موقف ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اگر اپوزیشن کی کوئی جماعتیں رکھتی ہیں تو ان کو ساتھ لے کر چلا جائے گا۔ جیسا کہ اگر آج ہی کی مثال اگر لے لی جائے، پیکا آرڈیننس جو آیا، اس پر جو ہے وہ دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں اپوزیشن کی پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ، وہ بھی اس کے اوپر بات کر رہی ہیں۔ جیسا کہ حال ہی میں آج ہی کے دن جو ہے وہ جماعت اسلامی کی جانب سے بھی ایک بیان جاری کیا گیا، حافظ نعیم صاحب کی جانب سے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ جناب ہم اس کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھاتے ہیں، آزادی صحافت پر حملہ قبول نہیں ہے۔ انہوں نے پیکا ایکٹ کی جو ہے وہ مخالفت کر دی ہے، اور کہا کہ جناب فیک نیوز کا سد باب تو سب کو کرنا چاہیے، لیکن اس طرح سے آزادی صحافت کے اوپر یہ جو حملہ ہے، اس کو ہم کسی صورت بھی جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے۔ اور اہم ترین معاملہ اس کے اندر یہ بھی ہے، اب تو یہ سوالات بھی اٹھ رہے ہیں کہ جناب عطاء الرحمان تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ 26 نومبر کو گولی نہیں چلی تھی، اور اس کے بعد پھر جناب اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ 26 نومبر کو گولی چلی تھی۔ تو اب یہ اس نے دونوں میں سے فیک نیوز کس نے دی ہے اور کس کے اوپر جو ہے وہ اس آرڈیننس کا اطلاق ہوگا۔ اسی طرح سے دیگر مثالیں بھی اس حکومت کی جانب سے دی جا رہی ہیں۔ سب سے بڑی فیک نیوز تو جناب یہ ہے کہ جناب جو 8 فروری 2024 کا الیکشن تھا، وہ جناب کہا گیا وڈے اینکروں کی جانب سے، ویلے کالم نگاروں کی جانب سے، ملازم صحافیوں کی جانب سے، بڑے بڑے ٹی وی چینل اور اخبارات کی جانب سے، اس حکومت کی جانب سے، اداروں کی جانب سے، الیکشن کمیشن کی جانب سے، سپریم کورٹ کے فیصلے بتا رہے ہیں کہ وہ جناب نون لیگ اور پیپلز پارٹی جیت گئے تھے۔ اس سے بڑی بلا فیک نیوز کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے اگر اسی معاملے کو ہی لے جایا جائے، کیونکہ یہ الیکشن تو واضح طور پر جو ہے وہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف جیتے تھے، تو اس لیے جناب یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر اور اس طرح کے جو دیگر معاملات ہیں
اس پر عمران خان کی جانب سے گرین سگنل دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو نئی قیادت ہے پنجاب اور کے پی کے اندر کہ وہ جناب اپوزیشن کی دیگر سیاسی جماعتوں سے رابطہ کرے، مولانا فضل الرحمان سے بھی رابطہ کرے، جماعت اسلامی سے رابطہ کرے، محمود خان اچکزئی اور مینگل صاحب اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام سے جو ہے وہ رابطہ کر کے اسٹریٹ موومنٹ کے ذریعے جو ہے وہ ایک بار پھر اس حکومت کے خلاف جو ہے وہ دباؤ بڑھایا جائے۔ بصورت دیگر پاکستان تحریک انصاف عمران خان جو ہے سولو فلائٹ کے ذریعے تو خیر پہلے ہی تیار ہیں، اور اس مرتبہ اس کے اثرات بھی بڑے ڈفرینٹ ہوں گے۔ حکومت کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ کی بیکنگ ختم ہونے کے بعد اور اس طرح کی یہ جو تعیناتیاں ماضی میں ان کی جانب سے کی گئیں، ڈونلڈ لو اور دیسے لوگ، اسی طرح سے امریکی سفارت خانہ جو اسلام آباد کے اندر ہے یہاں پر بھی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اور نئے عہدیدار ٹرمپ انتظامیہ کے آنے کے بعد جو اپنا عہدہ سنبھال رہے ہیں چاہے امریکہ کے اندر یا پھر اسلام آباد کے اندر، پاکستان کے امور کے حوالے سے یقینی طور پر ان کے تبدیل ہونے کے بعد ماحول بدلے گا، اور جو بائیڈن انتظامیہ کی طرح کی بیکنگ جو ہے اس چنتخب حکومت کے پاس جو ہے وہ نہیں رہے گی۔ یہ تو جناب بات ہوگی سفارتی محاذ کی۔ اگر آپ چلیں عدالتی محاذ کے اوپر تو وہاں جناب جمعرات کے دن جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کیا تھا 2 رکنی بینچ نے سپریم کورٹ میں ایڈیشنل رجسٹرار نذیر عباس کے خلاف توہین عدالت کیس کا، اور معاملہ وہاں پر چل رہا تھا بینچ کے حوالے سے، جس کو پھر سن رہے تھے منصور علی شاہ صاحب، سن رہے تھے عقیل عواسی صاحب، عائشہ ملک صاحب، اور سپریم کورٹ میں بینچز کے اختیارات کا کیس مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کی سماعت جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کی تھی، اور اختیارات کیس یہ تھا بینچز کا، اس میں فل کورٹ کی تشکیل پر بھی عدالت نے دلائل طلب کیے تھے، اور ایڈیشنل رجسٹرار نے دوسری جانب یہ نوٹس واپس لینے کی بھی استدعا کر رکھی ہے۔ پھر ایک انٹرا کورٹ اپیل کے لیے 5 رکنی بینچ بھی بنا دیا گیا تھا جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب کے خلاف ان کے اس فیصلے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، جو کہ پاکستان کی سیاسی عدالتی تاریخ میں بلکہ دنیا کی عدالتی تاریخ میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا کہ ابھی کیس کا فیصلہ ہی نہیں آیا، اور انٹرا کورٹ اپیل کے لیے اس کے اوپر آپ نے بینچ بھی بنا دیا، اور جناب وہ بھی کل سماعت کے لیے مقرر ہے۔ لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کل جمعہ کے دن اہم ترین دن، اس میں جناب جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب کی قیادت میں یہ جو 2 رکنی بینچ ہے اس اہم ترین معاملے کے اوپر جو ہے وہ اپنا فیصلہ سنانے جا رہا ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ نے خط بھی لکھا تھا جو ہے وہ جو ججز کمیٹی ہے اس میں جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر کو انٹرا کورٹ اپیل کے اندر جو ان کی شمولیت ہے، جو انٹرا کورٹ اپیل کے لیے جو بینچ بنایا گیا ان کی شمولیت پر انہوں نے اعتراض کیا تھا، اور انہوں نے یہ تجویز دی تھی کہ سینیارٹی کے اعتبار سے جو ہے وہ 5 رکنی بینچ بنایا جائے، اور یہ انہوں نے تجویز دی تھی کہ جناب کہ ان ججز کو شامل نہ کیا جائے جو کمیٹی کے رکن بھی ہیں۔ یقینی طور پر یہ ایک جائز جو ہے ان کی طرف سے مطالبہ ہے۔ اور پھر منصور علی شاہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ رات 9:33 پر جناب میرے سیکرٹری کا واٹس ایپ میسج آیا، مجھ سے 6 رکنی بینچ کی منظوری کا پوچھا، میں نے جناب انہیں بتایا کہ مجھے اس پر اعتراض ہے اور میں صبح جناب اس کے اوپر جواب دوں گا۔ آگے پوری انہوں نے اپنی تفصیل اس خط کے اندر جو ہے وہ لکھی تھی کہ اس معاملے کو اس طرح سے آپ ٹیک اپ نہیں کر سکتے۔ اور اب اس وقت جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر صورتحال ہے بڑی کرٹیکل ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جناب درخواست دائر کر دی گئی ہے 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی چیلنج کر دیا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ آئین کے بنیادی خط و خال کو کسی صورت جو ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتی، اور آئینی ترمیم اختیارات کی تقسیم کے آئینی اصول کے خلاف ہے، اور عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ آئین کا بنیادی جزو ہے، اور عدلیہ کی آزادی کے خلاف کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ اور درخواست کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے کہ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کو ججز کی تعیناتی سے روکا جائے اس وقت تک جب تک کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے فیصلہ نہیں آ جاتا۔ 15 درخواستیں پہلے بھی داخل ہو چکی ہیں، اس حوالے سے دائر ہو چکی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان ان درخواستوں کو انٹرٹین نہیں کر رہی، لیکن پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کہہ چکے ہیں واضح طور پر کہ کسی صورت وہ اس آئینی ترمیم کو نہیں مانیں گے۔ اور اب عمران خان نے جو آخری بیان اڈیالہ جیل سے جاری کیا تھا مذاکرات ختم کرنے کے بعد، ان میں پہلی مرتبہ یہ بات ہوئی کہ عمران خان نے موجودہ آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن ہے اس کے اوپر بھی اعتراضات اٹھائے ہیں، 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر بھی اعتراضات اٹھائے ہیں۔ یعنی جو مکالمہ یا مذاکرات چل رہے تھے پاکستان تحریک انصاف اور اس چنتخب حکومت کے درمیان، وہاں پر اس فورم پر 2 مطالبات تھے پاکستان تحریک انصاف کے، 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کا قیام، اور جو اسیر ہیں جو قیدی ہیں بے گناہ پاکستان تحریک انصاف کے ان کی فی الفور رہائی کا۔ لیکن اب یہ ایک
جو ہے وہ نیا قدم ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا سرپرائز ہے، جو کہ عمران خان کے بیان کی صورت میں بھی موجودہ چنتخب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو نظر آیا کہ عمران خان اب جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کی واپسی پر بھی جو ہے وہ انہوں نے درخواست دائر کر دی ہے، اور جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہے اس کے اوپر بھی عمران خان نے بات کی ہے کہ یہ تمام تر جو ماحول بنایا گیا مقصد ان چیزوں کا یہی تھا۔ یہاں سے اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو بیک ڈور رابطے جاری تھے اس پر عمران خان کو قائل نہیں کیا جا سکا کسی بھی این آر او پر، کسی بھی ڈیل پر، اور اب عمران خان ایک بار پھر تمام تر معاملات کو لے کر پاکستانی عوام میں آ رہے ہیں، اور یہ شرط بھی رکھ دی ہے کہ اگر آپ مذاکراتی عمل جاری رکھنا چاہتے ہیں تو پہلے جوڈیشل کمیشن کا قیام کا اعلان کریں اور 28 جنوری سے پہلے مذاکراتی ٹیم سے میری ملاقات بھی کروائیں۔ تو جناب یہ ہیں تازہ ترین اور بڑی اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔